عظیم سکالر حضرت علامہ حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور دے ناظم اعلیٰ نے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے نائب ناظم تبلیغ نے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے مرکزی ہیڈ کوارٹر مرکز اہل حدیث 106 راوی روڈ دے ناظم بھی نے اور خطیب بھی نے اور امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انہاں دے قریبی دوست دستے راست بھی نے. میری مراد عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے. بے شمار انگنت لاتعداد لات محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر. حضرات، وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. پچھلے سال جب آپ کے پاس میں حاضری دینے کے لیے حاضر ہوا، عزیزم محمد زید کے بھائی محمد زبیر بھی مسجد کے گیٹ پر آنے والے وقت سے لے کر روانگی تک وہ موجود رہے. لیکن وہ 20-22 سالہ نوجوان اللہ کو پیارا ہو گیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اس بھائی زبیر کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے. حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب شیخ پوری، ان کی ساری مسجد کی یہ انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے خطبات جمعہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلسلہ مکمل کیا اور مسلسل 86 خطبات سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کیے. یقیناً مسجد کی انتظامیہ اور مسجد کے خطیب حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب شیخ پوری خراج تحسین، خراج عقیدت اور بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس گفتگو میں آدھی تقریر میں کروں اور آدھی تقریر آپ کریں. آدھی گفتگو میں کروں اور آدھی آپ کریں گے، جوش سے، جذبے سے، خلوص سے انشاءاللہ.
86 खुतबात, 1.5 साल एक ही मौजू पर जुमा पढ़ाना और सीरत नबी के मौजू पर, ये मेरे नबी की नबूवत का मोजज़ा है। ये मेरे आका की सीरत का मोजज़ा है। आज 1,24,000 अंबिया, रिवायात के अंदर मौजूद है, सही हदीस है, लेकिन उन 1,24,000 अंबिया में से कितने नबी हैं जिनके नाम आज जिंदा है? कुरान पाक ने 26 अंबिया का जिक्र किया। अहदनामा जदीद और अहदनामा कदीम के में शामिल फहरिस्त को अगर इसमें ऐड कर लिया जाए तो 78 के करीब अंबिया के नाम मिलते हैं। अंबिया की सीरत, अंबिया की जिंदगी, अंबिया का दिन, अंबिया की रातें, अंबिया के लैल, अंबिया के नहार, वो मिलना तो दूर की बात है, अंबिया के नाम तक महफूज नहीं। उनकी जिंदगी, सीरत, वो कैसे महफूज होगी? और फिर आप ये बात भी जानते हैं कि एक ही वक्त में, एक ही इलाके में कई कई अंबिया तशरीफ लाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नबी थे, उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम भी नबी थे, उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी थे, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी थे, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, उनकी सगी खाला के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम भी नबी थे। किसी नबी की जिंदगी महफूज नहीं, सीरत महफूज नहीं, किरदार महफूज नहीं, कई अंबिया के नाम महफूज नहीं। और मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी महफूज है। पिछले साल मैंने यहाँ से सबक ख़त्म किया था, जब मैं यहाँ सबक सुना रहा था तो यहाँ से मैंने सबक ख़त्म किया था। उसकी वजह क्या है? उन अंबिया की नबूवत ख़त्म, इसलिए उनके नाम नहीं मिलते, सीरत नहीं मिलती, किरदार नहीं मिलता। और यहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक दिन, एक एक रात, एक एक हरकत महफूज इसलिए कर दी कि आप अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल हैं। इसलिए बड़े ही एहतिमाम के साथ आपकी जिंदगी को महफूज किया गया। बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस इलाके में तशरीफ लाए, उस इलाके के रहने वाले लोग अंसाब के माहिर थे, हसब नसब के माहिर जाने जाते थे। इंसान तो इंसान, वो जानवरों के हसब नसब भी जानते थे, घोड़ों के हसब नसब भी जानते, सवारियों के हसब नसब भी जानते। उस इलाके के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई और आपकी तशरीफ आवरी हुई। और फिर आप भी महफूज, आपका हसब भी, आपका नसब भी, आपका ख़ानदान भी। दूसरे अंबिया नाम नहीं मिलते, ज़िंदगी नहीं मिलती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी को जो मुस्तनद रिवायात में है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ
برٹانیکا کے مطابق جمع کیا جائے تو 50 دن سے زیادہ زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ملتی۔ آج میرے اور پیارے آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اگر کوئی یورپ کے اندر اعتراض کرتا ہے، اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لباس کیسا پہنتے تھے؟ جواب نہیں ملتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے؟ کسی کتاب کے اندر اس کا جواب موجود نہیں، کسی انجیل کے اندر کسی حواری نے یہ بات تک نہیں لکھی۔ اور میرے آقا اللہ نے سارے انتظام بڑے ہی اہتمام کے ساتھ کیے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں جناب نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب نوح علیہ السلام کی اولاد میں جناب شیس علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب انوس علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی اولاد میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب عدنان کو پیدا کیا، عدنان کی اولاد میں مہد کو پیدا کیا، مہد کی اولاد نے نزار کو پیدا کیا، نزار کی اولاد نے مزر کو پیدا کیا، مزر کی اولاد نے الیاس کو پیدا کیا، الیاس کی اولاد میں مدرکہ کو پیدا کیا، مدرکہ کی اولاد نے خزیمہ کو پیدا کیا، خزیمہ کی اولاد میں کنانہ کو پیدا کیا، کنانہ کی اولاد نے نظر کو پیدا کیا، نظر کی اولاد میں مالک کو پیدا کیا، مالک کی اولاد میں غالب کو پیدا کیا، غالب کی اولاد میں فہر کو پیدا کیا، فہر کی اولاد نے لوئی کو پیدا کیا، لوئی کی اولاد نے کعب کو پیدا کیا، کعب کی اولاد میں مرہ کو پیدا کیا، مرہ کی اولاد نے کلاب کو پیدا کیا، کلاب کی اولاد میں عبد مناف کو پیدا کیا، عبد مناف کی اولاد میں بنو ہاشم کو پیدا کیا، ہاشم کی اولاد میں جناب عبد المطلب کو پیدا کیا، جناب عبد المطلب کی اولاد میں جناب عبداللہ کو پیدا کیا، جناب عبداللہ کی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا صلی اللہ۔ ہر چیز موجود ہے، علماء موجود ہیں۔ مولانا نواز چیمہ صاحب تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام کے جد امجد قصی بن کلاب، ان کے نام پہ قریش قبیلہ رکھا گیا۔ قریش تقرش سے ہے، جمع کرنا۔ آپ کے جد امجد نے عرب کے قبائل کو ایک جگہ پر جمع کیا اور قریش کی بنیاد رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 560 سال پہلے آپ کے جد امجد کعب بن لوئی گزرے۔ کعب بن لوئی کی ساری زندگی محفوظ ہے۔ آقا کی ولادت سے 5 صدیاں پہلے تاریخ جانتی ہے، کتابیں جانتی ہے، مورخ جانتا ہے، مفسر جانتا ہے کہ آقا کی زندگی کی، آپ کی ولادت سے 500 سال پہلے کعب بن لوئی حج کا خطبہ دیا کرتے تھے، حج کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ابھی خطبے کے اندر مولانا سیف اللہ خالد صاحب نے اما بعد کا لفظ پڑھا، یہ اما بعد کا لفظ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے جد امجد کعب بن لوئی نے پڑھا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا اور اپنے خطبے کے اندر بھی اس کو ایڈ رکھا۔ 560 سال پہلے کعب بن لوئی کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ ایک ایک شخصیت محفوظ، آپ کے خاندان کے، حسب کے، نسب کے، جناب عدنان سے لے کر جناب عبداللہ تک ہر چیز محفوظ۔ کیوں؟ کہ اس پر نبوت کا دروازہ بند ہونا تھا، نبوت ختم ہونی تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کی نبوت کو، سیرت کو محفوظ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر ذرا غور کیجئے، کیونکہ وقت کم ہے، مولانا نواز چیمہ صاحب کافی دیر سے تشریف فرما ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب نے بھی کیا، طلحہ اسدی نے بھی کیا، اسود انسی نے بھی کیا۔ یہ سارے جھوٹے داعیان نبوت
دجال تھے، کذاب تھے، کافر تھے، کافر بھی تھے، لیکن اس بر صغیر کے اندر جس شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام قادیانی، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، مسیلمہ کذاب، طلحہ استی، اسود انسی اتنے بڑے دجال نہیں جتنا بڑا دجال غلام قادیانی گزرا، مسیلمہ کذاب اتنا بڑا لعنتی نہیں جتنا بڑا لعنتی یہ مرزا قادیانی گزرا، یہ اسود انسی اتنا بڑا لعنتی اور ملعون نہیں جتنا بڑا ملعون مرزا غلام قادیانی گزرا۔ اس پر دلائل رکھتا ہوں اس لیے کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے شیطان نے اندر سے بھڑکایا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو لعنتی نہیں کہا۔ غلام قادیانی اتنا بڑا دجال تھا، اتنا بڑا کذاب تھا، اتنا بڑا ملعون تھا کہ جس نے اپنے آپ کو خود لعنتی کہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، جب تک سورج چاند رہے گا اپنے آپ کو لعنتی کہا۔ جب 1878 میں یہ افواہ بکنے لگا، علماء نے اس کی گرفت کی، اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص جس معنی میں، جس انداز میں، جس لفظ میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ پھر 1892 میں خود اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے الفاظ کے مطابق، اپنی کتاب کے مطابق، اپنی تحریر کے مطابق۔ غلام قادیانی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ لعنتی۔ اور پھر اس وقت اور بھی بڑے علماء تھے، اور بھی بڑی شخصیات تھی، اس کو انگریز نے نبوت کے منصب پر فائز کیوں کیا؟ بڑے بڑے خوبصورت تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ پہنگا، یہ فیمچی، نشئی، 15 روپے ماہانہ پہ سیالکوٹ کی کچہریوں میں منشی گیری کرنے والا، وکیل کے پیچھے فائلیں اٹھا کے پھرنے والا، سارا دن جھوٹ بولنے والا، یہ شخص اس کو نبی کیوں بنایا اس انگریز نے؟ یہ بات قابل غور ہے۔ اس سے انگریز نے 2 فائدے لیے۔ ایک یہ فائدہ لیا، اس کے ذریعے جہاد کے اعلان کو ختم کروایا، جہاد کو ختم کروایا۔ اور دوسرا فائدہ اس سے انگریز نے یہ لیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، انگریز نے دنیا کو یہ بتانا چاہا جس نبی کے نام پر لوگ مرتے ہیں، جس نبی کے نام پر تم والدین قربان کرتے ہو، جس نبی کے نام پر تم اپنی اولادوں کو قربان کرتے ہو، وہ ایسا نبی ہوتا ہے۔ نبی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے بھیج دیں آج۔ نبی کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے انگریز نے اس پودے کو کاشت کیا۔ مسیلمہ کذاب کے اندر کے شیطان نے اسے بھڑکایا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ غلام قادیانی مسیلمہ کذاب سے بڑا لعنتی، دجال، کذاب، خناس اس لیے ہے اندر کے شیطان نے بھڑکایا تھا۔ یہ انگریز کا ایجنٹ بن کے بھی نبوت کے دروازے پہ نقب لگانے آیا تھا، اس لیے اس سے بڑا یہ لعنتی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ الحمدللہ میرے مسلک کی تاریخ شاندار ہے، میری جماعت کا ماضی روشن ہے۔ سب سے پہلے جس نے مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لگایا، الحمدللہ میرے مسلک کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ سب سے پہلے جس نے ان کے فتوے کی توثیق کی سید نذیر حسین دہلوی محدث رحمت اللہ علیہ تھے، اور پھر 200 علماء نے حضرت کے فتوے کی تصدیق بھی کی۔ الحمدللہ یہ میرے مسلک کا اعزاز ہے۔ سب سے پہلے غلام قادیانی کو جس شخص نے مباہلے کا چیلنج دیا وہ مولانا ثناء اللہ امر تسری تھے۔ سب سے پہلے مرزا قادیانی کے ساتھ جس شخص نے باقاعدہ مناظرہ کیا وہ مولانا بشیر شاہ سوانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ جس شخص نے سب سے پہلے
تحریری طور پر مرزائیت کے کفر کا مطالبہ کیا. میری جماعت کے سرخیل مولانا محمد حنیف ندوی تھے جس شخص نے سب سے پہلے سب سے زیادہ کتابیں مرزا قادیانی کے خلاف لکھی. ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ تھے جس شخص نے سب سے پہلے عربی زبان کے اندر مرزا کے دجل کو قادیانیت کے اس کفر کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ تھے سب سے پہلے مرزا قادیانی کے ساتھ جس شخص نے مباہلہ کیا. مولانا عبدالحق غزنوی تھے جس شخص کو سب سے پہلے فاتح قادیاں کا لقب دیا گیا. میری جماعت کے رہنما، میری جماعت کے رہبر، میری جماعت کے سرخیل حضرت مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمت اللہ علیہ تھے. نعرہ تکبیر، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، یہ میری تحریک ہے. اہل حدیث تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا بابر فاروق رحیمی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. یہ میرے مسلک کی تاریخ ہے، یہ میرے مسلک کا کردار ہے، یہ میرے اکابر ہیں. بات یہاں تک نہیں رکی. 1953 کے اندر بریلوی مکتبہ فکر، دیوبندی مکتبہ فکر، شیعہ مکتبہ فکر، اہل حدیث مکتبہ فکر پر مشترکہ مجلس عمل تشکیل دی گئی اور مجھے اعزاز حاصل ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ اس مشترکہ مجلس عمل کے سب سے پہلے ناظم اعلیٰ بنے. اس 1953 کی تحریک میں میرے اکابر نے گرفتاریاں دی. مولانا محمد حسین شیخو پوری گرفتار ہوئے، مولانا عبدالقادر روپڑی گرفتار ہوئے، مولانا معین الدین لکھوی گرفتار ہوئے، علامہ یوسف کلکتوی گرفتار ہوئے، مولانا عبد الرحیم اشرف گرفتار ہوئے. میں لمبی تاریخ کی بات نہیں کرتا. فیصل آباد کے رہنے والوں تمہارا اعزاز ہے. فیصل آباد کا ایک گاؤں چھتی چک، ایک گاؤں سے میری جماعت کے 100 علماء نے ختم نبوت کے لیے بیڑیاں پہنی، ہتھ کڑیاں پہن کے نعرہ لگایا قادیانی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. بیڑیاں پہن کے کیا کہا قادیانی؟ اور باہر نے انہوں نہیں پتا لگا، اب جو باہر بندے بیٹھے نا قادیانی ہاتھ کڑیاں پہن کے میری جماعت کے علماء نے کیا نعرہ لگایا؟ قادیانی. جیلوں میں جا کے کیا کہا؟ قادیانی. کہتے ہیں جی یہ مولوی کافر کافر کرتے ہیں، ان کو اور کام ہی کوئی نہیں. قادیانیوں کو کافر کہنا پاکستان کا قانون ہے. قادیانیوں کو کافر کہنا پاکستان کا آئین ہے. پاکستان کا قانون میں نے نہیں بنایا، مولانا عبداللہ ساجد شیخو پوری نے نہیں بنایا، مولانا عبداللہ شیخو پوری نے نہیں بنایا، پروفیسر ساجد میر صاحب نے نہیں بنایا. یہ قانون بن کیسے گیا؟ ذرا غور کرنا. 30 جون 1974 کو پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش ہوتا ہے، پرائیویٹ بل. اس بل پر قومی اسمبلی کے 28 اجلاس ہوئے، 91 نشستیں ہوئیں. 11 دن پاکستان میں قادیانیوں کے سربراہ کو سوالوں کے جواب دینے کے لیے وقت دیا گیا، اپنے حق میں دلائل کے لیے وقت دیا گیا. پاکستان میں قادیانیوں کا سربراہ قومی اسمبلی کے اندر 11 دن تک اپنے حق میں بولتا رہا. قادیانیوں کا لاہوری گروپ 17 گھنٹے اپنے حق میں بولتا رہا. 2 ماہ تک قومی اسمبلی کا اجلاس چلتا ہے. 5 اور 6 ستمبر کو 2 دن یحییٰ بختیار پاکستان کے اٹارنی جنرل نے اس بحث کو سمیٹا. 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو مائک پر آئے، خطاب دیا اور دنیا کو بتا دیا، پاکستان کے اندر لکھ دیا، قانون کا حصہ بنا دیا کہ قادیانی قادیانی قادیانی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں
لبرل طبقے سے سوال کرتا ہوں، میں ملحدوں سے میں سوال کرتا ہوں، سیکولروں سے، بتائیے یحییٰ بختیار 1974 کے اندر اس وقت کا اٹارنی جنرل کس مدرسے کا فارغ تھا؟ کوئی مولوی تھا؟ کوئی حافظ تھا؟ بتائیے اس وقت اپوزیشن لیڈر ولی خان تھا، ولی خان کس مدرسے کا فارغ تھا؟ کس مسجد کا خطیب اور امام تھا؟ اس وقت کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کہاں کا مولوی، کہاں کا خطیب تھا؟ مجھے کہنے دو، یحییٰ بختیار سیکولر تھا، ولی خان اپوزیشن لیڈر سیکولر تھا، پاکستان کا وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سیکولر تھا۔ ان سیکولروں کے ہاتھوں رب ذوالجلال نے ختم نبوت کی حفاظت کی، قادیانیت کے کفر کا اعلان کروانا، ان سیکولروں سے قادیانیت کے کفر پر مہر لگانا، اور لوگوں میرے آقا کی ختم نبوت اور نبوت کا معجزہ ہے۔ ختم نبوت، 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 مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ علماء موجود ہیں، ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں۔ دعویٰ میرا یہ ہے، ختم نبوت کا موضوع بڑا عظیم موضوع ہے، ختم نبوت کے ساتھ قادیانیوں کو نہ ٹچ نہ کرو، ان کو ساتھ مکس نہ کرو۔ ختم نبوت بہت عظمت والا موضوع، یہ گندے گریز لوگ مرزا غلام قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ میرا دعویٰ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے، لکھ لو، نوٹ کر لو، اگر مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا تب بھی وہ کافر تھا۔ چیمہ صاحب بیٹھے نہیں، غور نہیں کر رہے، غلطیاں میری اگنے کر لی ہیں بات۔ غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ نہ بھی کرتا، پھر بھی کیسے؟ جو اللہ کا گستاخ ہو وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ جو انبیاء کا گستاخ ہو وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ صحابہ کا گستاخ مسلمان ہے کہ کافر؟ اہل بیت کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر؟ یہ لعنتی غلام قادیانی، یہ دجال غلام قادیانی، یہ خبیث غلام قادیانی، یہ خناس غلام قادیانی، یہ کافر غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر بکتا ہے۔ رب نے کہا مرزا انت منی بمنزلتی اولادی، مرزا تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے۔ جو اللہ کی اولاد کہے، اللہ کی اولاد قرار دے، اللہ کو اولاد والا کہے، بتائیے وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ باہر والے نہیں بول رہے، باہر سپیکر چل رہے ہیں، آواز آ رہی ہے باہر؟ جو اللہ کا گستاخ ہے، جو کہے اللہ کی اولاد ہے، جو کہے میں اللہ کی اولاد ہوں، جو کہے رب نے کہا مرزا اسمع ولدی، میرے بچے، میرے بیٹے، میری بات کو سن، جو اپنے آپ کو رب کا بیٹا کہے، رب کی اولاد کہے، رب کی اولاد مانے تسلیم کرے، بتائیے اعلان کیجئے ڈنکے کی چوٹ پر وہ مسلمان ہے یا کافر؟ مسلمان ہے یا کافر؟ قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ یہ غلام قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو اس کی بکواس سے، اس کی الزام تراشیوں سے محفوظ نہ رہا ہو۔ خواتین موجود ہیں، میں کوئی حوالہ نہیں دیتا، سن رہی ہیں، علماء سے پوچھ لیں۔ ایک بات کرتا ہوں، سارے انبیاء کی اس نے جب مشترکہ گستاخی کی، کہنے لگا کہ سارے انبیاء کو ایک اللہ نے 3 لاکھ معجزے عطا کیے، مجھ مرزے کو اکیلے کو 10 لاکھ معجزے عطا کیے۔ انبیاء کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر؟ آگے بڑھتا ہے، بکواس کرتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ،
نبی کی بیٹی، نبی کی لہتے جگر، نبی کا خون، نبی کا دل، نبی کا پیار، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون فاطمہ؟ جس کے چہرے کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، وہ شرم والی فاطمہ، وہ حیا والی فاطمہ، اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ غلام قادیانی بکتے ہوئے کہتا ہے، میں نے عالم رویا میں دیکھا، میں نے کشف کی حالت میں دیکھا، اس کی سوچ کی غلاظت کا اندازہ لگائیے، اس کی ذہنیت کی غلاظت کا اندازہ لگائیے، اس کی فکر کی غلاظت کا اندازہ لگائیے۔ بکتا ہے، میں نے عالم کشف میں دیکھا، میں بی بی فاطمہ کی ران پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا۔ بی بی فاطمہ کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر؟ ذرا زور سے بولے، مسلمان ہے یا کافر؟ غلام قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ کہتا ہے کس حسین کی بات کرتے ہو؟ میں گریبان کھولوں تو 100 حسین جھڑتے ہیں۔ اہل بیت کا گستاخ مسلمان ہے یا کافر؟ آج وعدہ کرو، عزم کرو، آپ کے سامنے کوئی بھی رکاوٹ آئے، میرے اسلاف نے قادیانیوں کے کفر پر کام کیا، قادیانیوں کی غلاظت کو عام کیا، آج آپ کے سامنے اگر کوئی جرنیل آ کے کھڑا ہو جائے، عزم کرو، وعدہ کرو، اعلان کرو، ہم پھر بھی انشاءاللہ اعلان کریں گے قادیانی۔ کوئی سامنے جج آئے پھر بھی کہیں گے قادیانی، سامنے سیاستدان آئے پھر بھی کہیں گے قادیانی، قادیانی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی جیل آ جائے پھر بھی کہیں گے، ہتھ کڑی پہن کے کہیں گے، جیل میں جا کے کہیں گے، بیڑیاں پہن کے کہیں گے، پھانسی کے پھندے پہ جھول کے کہیں گے قادیانی، 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 قادیانی۔ اور جو ان کے کفر کو تحفظ دینے کے لیے آئے گا انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا بچہ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، ذبح ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ ناموس رسالت پر اور ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ ماشاءاللہ انتہائی جاندار اور قائدانہ مدللانہ خطاب فرما رہے سن عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں دیاں خدمات قبول فرمائے اور صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ پاک ختم نبوت واسطے کیتیاں ہویاں خدمات قبول کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرمائے۔